नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं कैसे लग रही हूँ और मज़े का ये जो गाउन है, बहुत शर्ट्स पहन ली, बहुत शर्ट्स पहन ली और आखिर मेरे ही डिज़ाइनर को जो है ख्याल आया कि आयशा अब बहुत हो गया, थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब मौसम बदल रहा होता है तो फिर स्टाइल को बदलना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस हवाले से कुर्तुल ऐन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। एक तो ऑनर है सिंबल ऑफ स्टाइल की, और दूसरी बात यह है कि फेमस डिज़ाइनर है। तो हम चाहती यही हैं कि जो भी दिखे कुछ मुनफरिद नज़र आए, कुछ अनोखा नज़र आए। यार ये बड़ा मुश्किल काम होता है, पता नहीं कैसे वो करती हैं। तो ये आज जो ड्रेस नज़र आ रहा है ये गाउन है, और इस वीक जो है आपको ओवरऑल गाउन ही गाउन नज़र आएंगे और आपको मज़े मज़े के डिज़ाइन नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं। तो अच्छा है। और दूसरी बात ये मौसम ऐसा है, जब हम मौसम सरमा की बात करते हैं तो मौसम सरमा में आप हर तरह का डिज़ाइन जो है, हर तरह का आउटफिट जो है वेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे गर्मियाँ होती और मैं गाउन पहन के बैठी होती तो आप कहती अल्लाह आयशा को क्या हो गया, इसको गर्मी भी नहीं लगती। तो थैंक्स सिंबल ऑफ स्टाइल का, जिनकी वजह से मज़े मज़े की ये जो आपको ड्रेस है देखने को मिलते हैं। और आसिम मुनीर जो है उनका भी थैंक्स, क्योंकि असिस्ट कर रहे हैं कुर्तुल ऐन को, और साथ है अमारा फ्रॉम यूएसए से। तो सबकी जो है मिल के ये काविशें हैं जो आपको नज़र आती हैं। और बात यह है कि बेहतरीन, क्योंकि इनका स्लोगन भी यही है कि बेहतरीन सिलवाएं और बेहतरीन पहने, और स्टिचिंग पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और यही वजह है कि जब आप कहीं भी किसी भी ब्रांड पर जाते हैं तो आप जो भी साइज़ लेते हैं, मीडियम लेते हैं, तो अक्सर लोग यही गिला कर रहे होते हैं, यार मीडियम सानू आदा नहीं, अगर आ जाए तो खुला होता है। डिफरेंट लोगों का है। अच्छा, कल एक खातून मिली तो मुझे कह रही थी शादियाँ हो रही हैं, तो वो यही कह रही थी यार ब्रांड्स पर गए और हमने वहाँ से ड्रेस जो लिए तो फिर हम पछता रहे थे। तो मैंने कहा मुझसे मशवरा कर लेते यार, सिंबल ऑफ स्टाइल से आप जाकर राब्ता करते, वहाँ जैसे आप चाहते हो। कहते अच्छा, तो मैंने उनको बताया बाकायदा कि आप लोग जाएं, और ये अक्सर मसला होता है। कहते लार्ज लिया तो लार्ज भी हमें जो है ठीक नहीं है, फिर हम एक्स लार्ज में गए और कहते वो भी मज़े का नहीं है। तो ये इसी तरह से है, यानी कि आप अगर बाहर से किसी ब्रांड से लेते हैं तो वो मसला होता है, किसी को स्मॉल फिट नहीं आ रहा होता, किसी को जो है मीडियम नहीं आता। और मैं जब मीडियम पहनती हूँ तो अक्सर मैं कहती हूँ यार बहुत खुला है, अच्छी फिटिंग नहीं है। तो कम अज़ कम ये फिट है और मज़े का है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़रूरी है कि अगर आप अच्छी स्टिचिंग, और स्टिचिंग पे ही डिपेंड कर रहा होता है आपका ओवरऑल लुक, आउटफिट जो है। और अगर अच्छा आउटफिट आपने पहनना है तो फिर आपने सिंबल ऑफ स्टाइल से राब्ता करना है। राब्ता नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और जल्दी से जनाब बिल्कुल कॉल करें, कुर्तुल ऐन से बात करें, उनसे टाइम लें। और शाहरुख ने आलम, वो इतना दूर ही नहीं है यार, अपने मुल्तान में आपने जाना है। शाहरुख ने, मुल्तान वालों के लिए तो सहूलत ही सहूलत है, जो बाहर वाले आते हैं उनके लिए भी सहूलत अब होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वेबसाइट उनकी लॉन्च हो जाएगी। आप फिर घर बैठे जो है आप बिल्कुल उनको अपनी ड्रेस की जो है डिज़ाइन भी बता सकते हैं कि किस तरह का जो है आप सोच रहे हैं डिज़ाइन, और वो डिज़ाइन आपको जो है बिल्कुल दे दिया जाएगा। और अक्सर लोग ऐसे करते हैं, बात हो रही थी मेरी आसिम से, तो कभी डिज़ाइन भेज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ऐसे हमें आउटफिट तैयार करा के दिया जाए। और डिज़ाइनर का तो काम है कि जो भी उनको डिज़ाइन दिया जाए, जिस तरह का आउटफिट दिया जाए। तो हाँ ये है, मैंने एक बात नोट की है डिज़ाइनर की, क्योंकि वो आपको मशवरा ज़रूर देते हैं कि यार ये आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ज़रूरी है वो आउटफिट पहना जाए, वो ड्रेस वेयर किया जाए जो आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करे। और इस तरह का जो ड्रेस है, जो बड़ी स्मार्ट सी लड़कियां हैं या मैं कहती हूँ हेल्दी ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ। अगर आप थोड़ी बल्की हैं, थोड़ी हेल्दी हैं, थोड़ी मतलब थोड़ा आप समझ गई हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने गाउन वेयर नहीं करना। फिर आप मज़ीद जो है थोड़ी सी मज़ीद बल्कि नज़र आएंगी, थोड़ी सी मोटी नज़र आएंगी। तो आप जो लड़कियां स्लिम एंड स्मार्ट हैं और वो चाहती हैं कि थोड़ा अच्छा लुक आए, तो उनके लिए ये जनाब गाउन बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। और आजकल वैसे भी वेडिंग सीज़न है, मज़े मज़े का सिलवाएं और पहने। कल भी बहुत अच्छा गाउन जो है मैंने डिसाइड किया है, मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। तो इस वीक हम चलेंगे गाउन्स पर और आपको मज़े मज़े के गाउन दिखाएंगे। अच्छा, जैसे ही बात होती है वेडिंग सीज़न की और जैसे ही बात होती है तारीफ की, तो बात ये है कि
وہ اس دن آپ کو کہہ رہی تھی یار کچھ الفاظ ہوتے ہیں, کچھ لفظ ہوتے ہیں جو دل جیت لیتے ہیں, اور کچھ چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو دل جیت لیتی ہیں, جیسے کہ کیڈبری ڈیلائٹ جو ہے. اور کیڈبری ڈیلائٹ کا آج جو کلر ہے سیم میرے سوٹ کے ساتھ دیکھیں میچ ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف فل ہو جائے برائٹ, تو پھر آپ جو ہے کھائیں گے کیڈبری ڈیلائٹ. زندگی میں بھر دو خوشیوں کے رنگ, تو جیت لو ہر دل کیڈبری ڈیلائٹ کے سنگ. اور کیڈبری ڈیلائٹ جو ہے واقعی لوگوں کے دل جیتتی ہے, اور میرا تو جیتا ہوا ہے. کہ مزے کی بات ہے, میں 2 دن میں نے بہت مس کیا. جب میرا ویکینڈ تھا اور میں گھر میں تھی تو میں سوچ رہی تھی, میں نے بتایا تھا کہ مجھے عادت ہے, میری روٹین ہے کہ میں چاکلیٹ کھاتی ہوں, اور آج کل تو کیڈبری ڈیلائٹ جو ہے بالکل میسر ہے مجھے, تو میں بہت مس کیا میں نے. اور یہ دیکھیں دل جیت لیا نا کیڈبری نے میرا. اور آج جو ہے بالکل میں دل جیتنے والی ہماری گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں چاکلیٹ بھی ساتھ ساتھ کھاؤں گی, ان سے گپ شپ بھی کروں گی, کیونکہ آج ہم بات کرنے والے اسکن کے مسائل کے حوالے سے. سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں اور اسکن کے یار اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں کہ بہت سارے ٹوٹکے میں بھی کل دیکھ رہی تھی یار کیا کیا جائے. کیونکہ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ تو تھوڑا کہتے ہیں نا جیب میں کچھ ہونا بہت ضروری ہے, ذرا مہنگا پڑ جاتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو یہ گھریلو ٹوٹکوں سے نا ٹھیک نہیں ہونے والے ہوتے. تو آپ کو ایک اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے اسکن کے مسائل بتانے چاہیے. کیونکہ سردیوں میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اسکن خشک ہو جاتی ہے, کھدری ہو جاتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں, خارش کے مسائل ہیں. تو ان سب تمام کا حل, اور جو خواتین بیٹھی ہیں آج میں ان کے لیے مزے کی باتیں کرنے والی ہوں کہ ینگ کیسے دکھ سکتی ہیں. اس کی جو اسکن ہی ہے جو آپ کی فریش نظر آئے گی, تو لک اوور آل بہت اچھا لگے گا, پھر یہ ڈریس بھی اچھے لگیں گے. اور اگر آپ کی اسکن فریش نہیں ہے, لک اچھا بالکل نہیں لگنے والا, جتنا آپ میک اپ کرتے ہیں نا تھپ لیں, معذرت کے ساتھ میک اپ لگا لیں, تو میک اوور کے باوجود بھی اچھے نہیں لگیں جب تک آپ کی اسکن فریش نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر منزہ ناصر ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. ان کی خود اسکن اتنی سافٹ اور اتنی مزے کی دکھ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. کتنا خیال رکھتی ہے, یہ دیکھیں دل جیت رہے ہیں, تو آپ نے دل جیتنا ہے. یہ لے کیڈبری ڈیلائٹ کے سنگ, اور تو کیڈبری کھائیں جی ضرور. باتیں ذرا میں تھوڑی سی ڈائٹ کانشیس ہوں, کیڈبری میں اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں اور سم ٹائمز آئی ٹیک اے بائٹ. واہ جی واہ. اچھا میں تو بہت شوقین ہوں, میں نے بتایا تھا کہ میں جب بھی تھکاوٹ اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نیڈ ہے کچھ چیز کی, جس کو کہتے ہیں نا پاور کی یا طاقت کی, تو پھر کیا کرتی ہے بندی, اٹھاتی ہے کیڈبری ڈیلائٹ. اب آج کل تو یہ سہولت میسر آ گئی مجھے, نہیں تو کوئی بھی چاکلیٹ لے لیتی. چاکلیٹ میں یہ فائدہ ہے نا کہ یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی, انسٹنٹ بوسٹ دے دیتا ہے. بالکل. اور آپ جیسے کام کر رہے ہو تو یو ہیو ٹو ٹاک اے لاٹ, تو اس میں آپ کو ایک دم سے کچھ چاہیے, تو دس از اے ویری گڈ ٹو. تھینک یو. ویری گڈ اسنیک, ویری گڈ اسنیک. نہیں آئی لائک چاکلیٹس اوور آل, لیکن ویسے بہت روزانہ اور ہر وقت نہیں کھاتی, میں تھوڑا سا پرسنلی کانشیس ہوں. ٹھیک ہے, ویٹ گین نہ ہو. ہاں جی. تو واقعی ویٹ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا بعض لوگوں کے لیے جو, نہیں وہ تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم ویٹ پہ ہم ایک الگ پروگرام کر لیں گے. آج کل تو مجھے کہا جا رہا ہے ویک ہو گئی ہو, تو میں تو سوچ رہی تھی یہ کیڈبری ڈیلائٹ کا پورا یہ دیکھیں, یہ باکس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو, تو میں چاہوں گی دکھا دیں میرا کیمرہ, تو میں تو چاہوں گی کہ یہ جو ہے میرے ساتھ رہے. یہ میں اٹھا کر دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھیں. اور تو میں تو ایسے باکس رکھتی ہوں اپنے پاس, تاکہ جب بھی مجھے لگے کہ انسٹنٹ انرجی کی ضرورت ہے, جب بھی دل میرا خوش ہو, تو میں فوراً جو ہے جی بالکل کیڈبری ڈیلائٹ, موڈ اچھا ہو جاتا ہے یار. آف کورس, بالکل بالکل. اور ایک بات اور, اب بات ہو ہی رہی ہے, چاکلیٹ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں. بالکل. تو چاکلیٹ میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جیسے ہم اینٹی آکسیڈنٹس, اور یہ موڈ بوسٹر بھی ہے, اور اس میں آپ کی اسکن کو بھی اچھا کرنے کی 1-2 چیزیں ہیں. تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے چاکلیٹ لورز کے لیے. بالکل. لیکن آئی ایم ناٹ پروموٹنگ مچ چاکلیٹ. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو ٹیسٹ کر لیں, تو پھر آپ تھوڑا کھائیں, ٹیسٹ کر لیں. اور میری طرح جو شوقین ہے, میرے فریج میں آپ دیکھ لیں, کبھی ریفریجریٹر میرے چکر لگا لے تو بھر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے. اور جب بھی میرا دل کرتا ہے, اور جب بھی میں کام سے واپس جاتی ہوں, تو میں ضرور کرتی ہوں, یا رات کو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے اکثر کہ یار اب سونے کا ٹائم ہے, لیکن تھوڑا سا ایک بائٹ ہو جائے, تو یہ ضروری ہے. اچھا بات کرتے ہیں سردیوں کے حوالے سے. موسم سرما جیسے ہی آتا ہے تو بہت سارے اسکن کے مسائل جو ہے آتے ہیں. میں آج
ویسے تو اوورال خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میں چاہتی ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں بہنیں ان کو بتایا جائے کہ اپنی اسکن کی کیئر کیسے کرنی ہے. میک اپ اس کا حل نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے. ہم لگا لیتے ہیں فاؤنڈیشن اور بہت ساری چیزیں چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ینگ دکھیں, لیکن اگر اسکن کا ہی خیال رکھا جائے, آپ کی اسکن ہی فریش ہو اور ینگ ہو, تو کسی میک اوور کی, کسی کاسمیٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میں خود اس چیز کے بہت فیور میں ہوں کہ میک اپ ایک ایڈیشنل چیز ہے. اگر بیسک اسکن کیئر آپ کی اچھی ہے تو اسکن آپ کی گلو بھی کرتی ہے, اس کے اندر سے ہی نظر آتی ہے. بالکل. تو جیسے چینجنگ سیزن ہے تو میرے حساب سے آپ کو ہر سیزن کے حساب سے اپنی اسکن کے روٹین کو ضرور چینج کرنا چاہیے. جو ہمارے ہاں بیسک غلطی خواتین کرتی ہیں, وہ جو سب سے زیادہ میں جس چیز کو انکاؤنٹر کر رہی ہوں اور میں اس چیز کے بار بار بتاتی بھی ہوں کہ اب جیسے آپ ونٹر کی بات کریں تو جو سیم پروڈکٹس آپ سمر میں یوز کر رہے تھے ونٹر میں دے شوڈ بی چینجڈ. بالکل. آف کورس. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ دیکھیں لوگ جو سوپس یوز کرتے ہیں, سوپس اسپیشلی آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی برانڈ, لیکن جو اینٹی بیکٹیریل سوپس ہیں, اب ہم نام نہیں لے سکتے. یس, کچھ بھی ہیں. اب ان سب کا کیا ہے, رنگ بتا سکتی ہیں وائٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان سب کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو ڈرائی آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک. گرمیوں میں تو یہ سوٹیبل ہوتے ہیں اور اس وقت پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کی جو ہے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آئل نکل رہا ہے, آئل اسکن سے نکلتا ہے. میرے بھی جو ہے اسکن سے آئل نکل رہا ہوتا ہے اور فیل بھی ہوتا ہے ہاتھوں پہ, تو اس وقت تو سوپ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ اچھا ہے کہ فیس کے لیے آپ پرٹیکولر چیزیں یوز کریں. جو سوپ آپ باڈی پہ یوز کر رہے ہیں میں اتنا اس کو پسند نہیں کرتی کہ وہی چیز آپ فیس پہ لگانا شروع کر دیں. خاص طور پہ اگر کانشیس خواتین ہیں تو آپ سے فیس کے لیے سوپ یا اپنا فیس واش سیپریٹ رکھیں. ٹھیک ہے, سیپریٹ رکھیں. اور گرمیوں میں فیس واش یا سوپ ڈفرینٹ ہو, سردیوں میں ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے. جو سردیوں میں آپ نے یوز کرنا ہے اسپیشلی اس میں موئسچرائزر مکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چیز دیکھنی ہے. جب اور موئسچرائزرز میں 2-3 چیزوں کے نام بتاؤں گی, آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں اور پھر دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ 2-3 چیزیں, جی گلیسرین ہے جو ہماری بزرگ خواتین بھی یوز کرتی تھی, سوپس کے اندر بھی گلیسرین آ چکا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وائٹامن ای ہے. وائٹامن ای از ویری گڈ فار اسکن. پرسنلی آئی ایم اے بگ فین آف وائٹامن ای. تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں کہ اینٹی آکسیڈنٹس میں آ جاتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ پھر ہماری اسکن کو کیسے اچھا رکھتے ہیں, گلو بھی دیتے ہیں. تو سردیوں میں آپ کو اپنی تمام روٹین چینج کرنی چاہیے. موئسچرائزرز کا استعمال ڈبل کر دیں. اچھے موئسچرائزرز خریدیں, ان میں شیا بٹر, وائٹامن ای اور گلیسرین, یہ 3 پروڈکٹس ہیں جو کہ میں عام خواتین کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ان کو دیکھیں کہ آپ کی پروڈکٹس میں آئدر یہ انگریڈینٹس ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ کی اسکن کو موئسچرائز رکھے گا. اور اسکن جتنی آپ کی ڈرائی ہوتی ہے نا اتنی لائنز اور کریکس زیادہ آتے ہیں. دیکھیں, یہ آپ دیکھیں, آپ غور کریں کہ جیسے ہی آپ کی اسکن ڈرائی آؤٹ ہوتی ہے آپ کے رنکلز, فائن لائنز ڈبل نمایاں ہو جاتے ہیں. اور یہ پاؤں پر بھی ہوتی ہے یہ حالت. ایوری ویئر آن دا ہے نا, جب آپ کی اسکن ڈرائی, اور یہ موسم ایسا آ گیا نا یار, ڈرائی اسکن ہو رہی ہے. کل میں بھی بیٹھی تھی اور بار بار جو ہے کوئی نہ کوئی موئسچرائزر, کوئی نہ کوئی دیکھ رہی تھی کیا لگانا ہے کیا کرنا ہے, تو ہم لوگ کیئر لیس ہو جاتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. خواتین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا گھر میں, وہ یہی ہمیشہ کہتی ہیں. سردیوں میں ایک بات میں آپ کو اور کرنا چاہوں گی کہ جو ونٹر, ایک تو ونٹر کا موسم آپ کا ہارش ویدر ہو گیا, ٹھنڈی ہوا ہے, ان سب نے آپ کی اسکن کو خراب کیا. اوپر سے لوگ بہت زیادہ گرم پانی سے منہ ہاتھ دھونا, باڈی واش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک ہوتا ہے جی ہاٹ ویدر, ایک ہوتا ہے ویری ہاٹ واٹر. اب پانی کا استعمال بھی نا آپ وارم کریں, ہلکا گرم. اسپیشلی بال اور چہرہ, یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جتنا ٹھنڈا پانی برداشت کر سکیں. بیکاز جو ٹھنڈا پانی ہے وہ آپ کے بالوں کو, آپ کے فیس کو, ان کے کلاگس, ان کے پورس کو بند رکھے گا. ٹھیک ہے. آپ کے بالوں کو ڈیمیج کم کرے گا. ٹھیک ہے. اس کی جگہ آپ گرم پانی سے واش کریں ایک دن, بہت گرم پانی سے, اگلے دن ٹھنڈے سے واش کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ کو امیڈیٹ فرق فیل ہوگا. اور یہ جو خشکی سکری کی بات کی جاتی ہے کہ بالوں میں ہے, تو یہ سردیوں میں زیادہ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ اس کا ریزن یہی کہ آپ اتنے گرم پانی کے ساتھ, اور آپ کہتے زیادہ سے زیادہ گرم ہو, تو اس کی وجہ سے سکری اور خشکی بالکل بڑھتی ہے. جی بالکل بڑھتی ہے. پانی بہت بیسک چیز ہے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ باڈی, اگر آپ بہت گرم پانی سے نہا رہے ہیں,
वैसे मैं तो बॉडी के लिए भी कहती हूँ कि वार्म वाटर इस्तेमाल करें, हल्का गर्म। ठीक है, बहुत गर्म पानी से मत धोएं, आपकी स्किन बॉडी की भी खुश्क ज्यादा होगी। आप ये तजुर्बा करके देखें कि एक दिन हल्के गर्म से नहाएं कुछ अर्सा और कुछ ज्यादा सा गर्म पानी से, तो स्किन, बाल और आपका फेस तीनों पे ड्राइनेस, क्रैक्स ज्यादा आएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कि लोग इस पे नहीं गौर करते, तो उस वजह से उनकी ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। वैसे तो विंटर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, जो सवाल है मेरे जहन में मैं पूछूंगी, लेकिन मैं बात करूंगी कि यंग हम कैसे अपना लुक रख सकते हैं। उम्र जैसे बढ़ती जाती है और हर कोई चाह रहा होता है, ख़वातीन में ये ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आए, छोटी नज़र आए, और स्किन ही होती है जिसकी वजह से हम बड़े नज़र आ रहे होते हैं कहीं। तो क्या लुक छोटा कैसे दिख सकता है, यंग हम कैसे दिख सकती हैं, ये देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर मीन्स कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, व्हाट आर माय हैबिट्स, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। देखिए, आप अगर, मैं आप इनसाइड से बात कर रही हूँ कि अगर आपके डाइट में जंक बहुत ज्यादा है, नंबर 1, नंबर 2, आप जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करते। हाइड्रेशन, स्किन के लिए पानी पीना ब्लेसिंग है। बाकी तो पानी के फवायद सबको ही पता है, लेकिन सर्दियां हो या गर्मियां हो, पानी बेतहाशा पिए, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का ना लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी है तो स्किन का हर सेल उसको शो कर रहा है, और स्किन जैसे ही डिहाइड्रेट होगी, आपको स्किन में ड्राइनेस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये सब चीजें, पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली आपने मेरा कहा तो मैं ये देख रही हूँ बॉटल, आज मैं वो भूल गई पानी सच्ची से। देखो, एक मग वो जो नजर आता है, अक्सर लोग समझते हैं ये चाय लेके बैठी, नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं पानी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही होती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जितना हो मग पे मग जो है, मैं चाय की बजाय मैं पानी पीती हूँ, मैं आपको बता दूं। और आज कहीं मैं भूल गई हूँ मुझे याद दिला दिया। नहीं जी, नहीं, पानी अब ब्रेक आ रही है, तो मैं ये वक्फे में जो है पानी का मग मेरा वापस आएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे पानी दिया जाए। और ये पानी कितना जरूरी है आपकी स्किन के लिए, इस हवाले से बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ये क्या ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, इनकी इतनी ग्लोइंग स्किन क्यों है? तो क्यों है यार, कुछ हमें भी बताओ, ये क्या राज है? पहले मैं आपको सबसे ये बताना चाहूंगी कि जो चीज हमारे यहाँ गलत हो रही है, ताकि हम फिर सही की तरफ आए। ठीक है, गलत जो हो रहा है ना, मैं 2-3 चीजें जो कि हमें बड़ा बॉदर करती हैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट। ये जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर पार्लर, हर दुकान पे अवेलेबल हैं, तो अब मैं उसमें भी क्रीम्स का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उनके अंदर जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन को खराब कर रहे हैं, उनका नाम जरूर बताऊंगी। देखिए, उन प्रोडक्ट्स में आपका आर्सेनिक है, मरकरी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं गूगल करें, पढ़ें इनके साइड इफेक्ट्स। आर्सेनिक, मरकरी, स्टेरॉइड्स, ये करते क्या है, मैं आपको 2-3 लफ्ज़ में बताती हूँ। इनकी वजह से चेहरे पर बाल होते हैं, दाने बन जाते हैं, उल्टा पिगमेंटेशन। मसला यही है कि पूरी कौम ने गोरा होना है, बिल्कुल गोरा होना है, लेकिन ये नहीं पता गोरा होने के कोई तरीके हेल्दी भी हो सकते हैं। आप अनहेल्दी तरीके से गोरा होंगे तो आपके साइड इफेक्ट्स बहुत आएंगे। ये जो दाने आते हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा आती है, स्किन आपको जली हुई फील होती है। खासतौर पे हमारे लोअर जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है ना, उसमें आप देखेंगे उनकी स्किन ना ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे ना जली हुई है। तो वो यही प्रोडक्ट्स जो कि हर गली में, हर बाजार में, हर दुकान में, मुझे अभी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा है। कुछ ऐसा पहले 7 करी में मिक्स आई थी, वो याद होगा, सबको याद है। बेटनोविट उसमें मेन था। बेटनोविट तो हम बात कर सकते हैं, जनरल जो है स्किन के प्रॉब्लम के है, इट इज अ स्टेरॉइड। वो तो बाजार में। उसके अलावा आपको पता है मशहूर जितने ब्रांड्स हैं, कुछ लोकल ब्रांड हैं, उनकी क्रीमें जो है मिक्स कर दी जाती थी, और 7 क्रीमों पर मुश्तमिल ये रंग गोरा करने की क्रीम बनती है। तौर पे असर जरूर आता है, लेकिन वो जो लॉन्ग लास्टिंग बुरे असरात छोड़ जाती है, उसको ठीक करने में हम डर्माटोलॉजिस्ट को कई साल लग जाते हैं। उनमें से फिर भी कुछ चीजें ठीक नहीं होती, और उससे बाल भी, जिस्म पे ये जो चेहरे पे बालों का ज्यादा मसला है, इस वक्त हर दूसरी खातून बालों के साथ आ रही है, जो कि पहले नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और बात सबसे ज्यादा जो कि मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कि इवन इन क्रीम्स की वजह से स्किन के कैंसर भी हो सकते हैं, जो कि आम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आप ये इसलिए प्लीज इनका इस्तेमाल बंद कर दें।
آپ وہی بات آ جاتی ہے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں. ہیلدی لائف سٹائل جب تک آپ فٹ نہیں ہیں, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کا پانی کا استعمال صحیح نہیں ہے, ڈائٹ صحیح نہیں ہے, جنک چھوڑ دیں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. اور یہ ہم باہر کے نیشنز کی بات کر رہے تھے, ٹرکی وغیرہ کی, ایک تو جی ان کے جینیٹکس ہیں, جینیٹکس گلوئنگ فیس, جی جینز آر ہم انڈو پاک میں, لیکن ہمارے پاکستان میں پھر بھی اگر یہ غلط چیزوں کا استعمال کم کر دیا جائے اور صحیح طرف چلا جائے, اور صحیح میں یہی ہے کہ جی ڈائٹ کے بعد پہلے میں بات کر رہی تھی انسائڈ چینجز, اب آؤٹ سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ اسکن کے اوپر کیا لگایا جائے, کیا کیا جائے. اس میں 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے حساب سے سن پروٹیکشن. ٹھیک ہے, سن پروٹیکشن, سن بلاک, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو 1 گھنٹہ بول سکتی ہوں, مے بی ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں انشاءاللہ. سن بلاک جو ہوتے ہیں بیسیکلی پیشنٹس پوچھتے ہیں سن بلاک جی میں تو باہر گئی نہیں, میں کیوں لگاؤں. بالکل یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سن ریز, یہ جو یو وی ریڈیشن ہے اس وقت بھی, ٹھیک ہے, دس از آلسو کازنگ پگمنٹیشن, یہ بھی ہماری اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہے. جتنی لائٹنگ نظر آ رہی ہے. بالکل, یس آف کورس. ٹھیک ہے, تو اور جب سورج میں باہر گئے, گاڑیوں میں ٹریول کیا, ٹیچرز ہیں میری پیشنٹس, جاب والی ہیں, نہیں جی ہم تو گاڑی میں سن ریز الٹا ڈبل ہو کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سن بلاک از ویری 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 امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اسکن کو اچھا رکھنا ہے, آپ سن بلاک ضرور لگائیے. پگمنٹیشن ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرائیں, جلدی کرائیں. ٹھیک ہے, جلدی کرائیں. یہ نہیں کہ جب آپ کے دھبے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹرز بھی کہیں کہ سارے علاج سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, جلدی شروع کریں. میں ہمیشہ ایک چیز کی فیور میں رہتی ہوں, پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن کریں, وہ فیکٹرز جن سے آپ کو ایک ساری امپورٹنس اس کی ہو گئی. اس کے بعد دوسری ہے جی اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال. اب یہ اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹس کا مطلب ہے, میں بالکل سمپل الفاظ میں, کچھ وائٹامنز ہیں جو کہ ہم اسکن پہ لگائیں یا کھائیں, وہ آپ کی اسکن کو گلو بھی دیں گے, آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں گے, پگمنٹیشن, ارلی ایجنگ, رنکلز, ان سب سے بچائیں گے. وہ 3 ٹاپ پہ ہیں کہ میں نام بتا دیتی ہوں, وائٹامن اے, وائٹامن سی اینڈ وائٹامن ای. ٹھیک ہے, ابھی کس چیز میں پایا جاتا ہے یہ بھی بتا دیں. بالکل بتاتی ہوں. ایک تو پروڈکٹس میں جب آپ نے, تو پروڈکٹس تو پھر ڈاکٹرز ہی بتائیں گے آپ کو, یا آپ اپنی کاسمیٹکس لینے گئے ہیں تو آپ ان کو سرچ کریں, پڑھیں ان کے اندر, ورنہ ڈاکٹر کا پرسکرپشن لیں, اچھے ڈاکٹر سے لیں. فوڈ میں بھی ہے یہ سب کچھ, قدرت نے ہمیں ہر چیز ہماری فوڈ میں بھی رکھی ہے. وائٹامن اے کا بہت بڑا سورس کیرٹس ہیں, گاجریں آنے والی. ٹھیک ہے, اب سردیاں آ رہی ہیں, سب گاجریں کھائیں اور گاجریں کا جوس بھی پئیں گاجر کا. اور اس کے علاوہ میٹ میں بھی ہے وائٹامن اے. وائٹامن اے کا ایک اور بینیفٹ بہت بڑا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایکنی میں, یہ ایکنی اور رنکلز دونوں کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے کچھ خاص دوائیاں ہوتی ہیں, ریٹینوائڈز کہتے ہیں ان کو, وہ بھی ایک میراکلس ڈرگ ہے, بہت ہی اچھی چیز ہے. تو وائٹامن اے, ای جو ہوتا ہے یہ ہمارے جی, اب یہ بھی سردیوں میں زیادہ ہمارے پاس آئے گا, ویسے یہ فروٹس میں بھی ہے, گرین لیفی ویجیٹیبل, ساگ وغیرہ میں ہے, ساگ وغیرہ میں ہے, یس, پالک میں ہے. اور تیسرا یہ ہمارے سیڈز میں ہے. سیڈز مطلب ڈرائی فروٹ جو اب آ رہا ہے, بالکل اس میں ہے وائٹامن ای. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پینٹس میں ہے. تو مطلب بالکل دیکھیں عام چیزیں جو کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا استعمال کریں. ڈرائی فروٹ سب نہیں افورڈ کر سکتے, ڈرائی فروٹ کے کچھ آئٹم اب ہم مونگ پھلی تو جی افورڈ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, مونگ پھلی تو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ تو تھوڑا سا ہے پرابلم. اچھا جی, اور سی تو جی سب افورڈ کر سکتے ہیں آئی تھنک, بیکاز دس از آل سٹرس فروٹ. اورنج ہو گیا, لیمن ہو گیا, آپ کا گریپ فروٹ ہو گیا, ابھی اورنج بھی آنے والا ہے. جس نے گورا ہونا ہے جی, میں ان کو بتاتی ہوں کہ وائٹامن سی, سی کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس کو کھائیں, اس کو لگائیں, آپ کے رنگ کو, آپ کے کمپلیکشن کو گلو کرنے میں بہت آسان کام ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جو کریمیں ہم لیتے ہیں کاسمیٹک کتنی مہنگی لیتے ہیں, اور کہتے ہیں اوور نائٹ لگائیں, رات کو لگا کے, اور صبح جو کتنے مسئلے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں جو آپ کے سامنے, میں کتنی مرتبہ کتنے شو کر چکی ہوں, بتایا بھی ہے. اسکن جو ہے بہت
نرم ہو جاتی ہے اور اس کی جو لیئرز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پتلی ہو جاتی ہے اور ریڈنس عجیب، اور لوگ سب خوش ہوتے ہیں ریڈ ہو گئی ہے ہماری اسکن بغیر بلشر کے. وہ یہ نہیں پتا ان کو کہ اوپر کی اسکن کی لیئر ساری ڈیمیج ہو چکی ہے اور رگیں نظر آ رہی ہیں اور اندر اسکن میں ایسی چینجز آ رہی ہیں کہ لانگ ٹرم میں وہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے. بال آ جاتے ہیں خواتین کے، اس کے بعد وہ لیزر کے علاوہ کہیں بھی وہ کبھی بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، ایکنی کے مسئلے آ رہے ہیں آج کل زیادہ اور وہ بھی ماسک لگانے کی وجہ سے. جی ایس او پیز پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے کورونا کی وجہ سے. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ ایکنی دیکھیں، ایکنی ویسے تو ایک زیادہ ہے، ٹین ایج کا مسئلہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ ینگ ایج میں کہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک ماسک کے ساتھ جو اس کو ماسکنی کہتے ہیں، خاص طور پر اس کے لیے ٹرم بنائی گئی ہے ماسکنی. ماسکنی میں یہی ہے کہ آپ نے اب ماسک تو لگانا ہے. اب جیسے ورک پلیس میں ہیں خواتین تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ہر وقت فیس واش ساتھ نہیں رکھ سکتی. بالکل رکھ سکتی ہیں تو ضرور رکھیے. ٹھیک ہے، اچھا فیس واش اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. ٹھیک ہے، جو اسکن ٹائپ کے حساب سے، ورنہ آپ سادہ پانی سے واش کریں. ٹھیک ہے. آپ اسکول میں ہیں، بہت ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ 3-4 گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی کے سپلیشز فیس کو دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ڈرٹ ہے، بیکٹیریا ہے، پولوشن ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہی ماسک نہیں کرتی ہے. کیونکہ ماسک یہاں سے لے کر یہاں تک جب کور کرتا ہے اسی جگہ پہ ہی ماسک نہیں زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ماسک پہننے یہ نیا نام سننے کو مل رہا ہے ماسک نہیں. جی یعنی ماسک ایکنی ہو گیا. وہ انہوں نے ایکنی اور ماسک کو ملا دیا. انٹرنیشنلی یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے امنگ ٹاپ ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اور یہ آج کل جو ہے ماسک کی وجہ سے بہت ساری خواتین کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ لمبا ٹائم لگاتے تو درمیان میں اپنے فیس کو جو ہے واش کر لیا کریں ضرور. اس کو تھوڑی دیر، اس کو جب آپ اکیلے ہیں، جب ایکسپوئر نہیں ہو رہا تو اپنے اسکن کو تھوڑا سانس بھی لینے دیں. ٹھیک ہے. ماسک ہٹا کے اور اس کو واش کریں، اس کو ڈرائی کریں آرام سے تھوڑا دیر. اس کو فیس کو لیٹ اٹ بریتھ اس کو کہتے ہیں. فیس کو، کیونکہ اسکن کو بھی بریدنگ چاہیے. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا ان کا بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے، ان کی اسکن بہتر ہوتی ہے. یہ ایکسرسائز ایکسرسائز بھی تو ہے باقاعدہ. ہاں بالکل، بالکل نہ پڑے. بالکل ہے. دیکھیں جو ایکسرسائز ہے اوور آل، آپ اگر ٹون ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے ٹورڈز یور فیس. اس میں بہت سی ایکسرسائزز ہیں. فیس کی یوگا بھی ہے. ٹھیک ہے. فیس یوگا بھی ہے اینڈ دیٹ از اینٹی رنکل. ٹھیک ہے. کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ آف ڈاکٹر. آئی آلویز سے کہ دیکھیں ہر کوئی لاکھوں روپے بھر کے ایک بہت بڑے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا. بالکل. ٹھیک ہے. ہمیں جو خواتین دیکھ رہی ہوں گی گھر بیٹھ کے بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی اپنی اسکن کو بہتر رکھ سکتی ہیں. یہ تمام طریقے ہیں. صابن چینج کریں، اپنے موئسچرائزر کا استعمال بڑھائیں، اپنی ڈائٹ میں جو میں نے چینجز بتائی ہیں وہ استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے. جنک کو چھوڑ دیں. برگرز وغیرہ اور سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک جو بھی ہیں، دے آر کلر فار یور اسکن. آپ، میں پرسنلی آئی ایم سو مچ اگینسٹ کہ سافٹ ڈرنک شاید میں 6 مہینے میں ایک دفعہ پیتی ہوں. پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے جو پرابلم اگر آ گیا ہے تو اس کو ذرا جلدی ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے سالہ سال اپنی چھائیاں بھی پالی، ایکنی بھی پالی، پھر نوڈولوسسٹک ایکنی ہو جاتی ہے، اس میں بڑے بڑے آپ کو سسٹس بن جاتے ہیں. چھائیوں کا مسئلہ بہت زیادہ، ویسے تو پریگننٹ خواتین میں اکثر یہ مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ چھائیاں بہت کم لوگوں کی میں نے دیکھا ختم ہوتی ہیں، سالوں کے سال ہوتی ہیں. تو وقت کے ساتھ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ چھائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا فیمیلز کو زیادہ ہے. ہاں، فیمیلز کو بہت زیادہ ہے. ہاں، اس میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ فیمیل کے ہارمونز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہارمونز، اور دیکھیے فیمیل کا ہر ایج کے مطابق بچیوں میں سے شروع ہوتا ہے ہارمونل پروفائل آپ کا، اور اینڈ تک آپ 50s تک، آپ جب تک مینوپاز میں نہیں جاتے ہارمونز آر لو اینڈ اپ، لو اینڈ اپ. پریگنینسی، ڈیلیوریز، بیبیز. تو بہت بڑا فیکٹر یہی ہے. اس میں ڈائٹ کا امپورٹنس. ڈائٹ تو جی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں نا کہ وہ تو ہیلدی ڈائٹ از آلویز امپورٹنٹ. وہ تو آپ نے جب اسکن کو اپنے چاہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ اسکن پہ کوئی بھی کریم لگا لیں یار، اگر آپ ڈائٹ اپنی اچھی نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. تھوڑا سا میں یہ آئلی فرائیڈ فوڈز گھروں میں بھی کھانا پکائیں تو آپ وہ تھوڑا سا، اب تو بہت ہی کوکنگ شوز ہیں جو کہ بیکڈ فوڈ اور لیس آئلی فوڈ، اس کی طرف جائیے. فریش فروٹ کھائیں، زیادہ کھائیں. سبزیاں زیادہ کھائیں. یہ ہم جب کہتے ہیں کہ چائنیز، کورینز کی اسکن
जेनेटिक्स इज ऑलवेज और उन्हीं की मिसालें दी जा रही होती उनकी हैं। ईटिंग हैबिट्स देखें, बिल्कुल बिल्कुल उनकी ईटिंग हैबिट्स देखें। और जो क्रीम है वो उस पे उनकी मिसालें दी जा रही, कोरियन की स्किन देखें और जो है चाइनीज की, तो क्यों दी जा रही होती है? क्योंकि वो जो लोग हैं डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और क्रीमों पे हमारी तरह नहीं, कॉस्मेटिक ये लगा लो, हम लोग क्रीम पे ज्यादा फोकस करते हैं। डॉक्टर आप तो ज्यादा पता होगा ना, जो भी आती होंगी खवातीन, ये बता दे कोई क्रीम बता दे, मैं लगा लो बस ठीक हो जाए। इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। शायद नोट करती हूँ मेरे पास बहुत सी मदर्स आती हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, टैनिंग हो गई बहुत ज्यादा, उनके रंग खराब होना शुरू हो गए, तो स्कूल्स में ही टीन एजेस में ही बच्चों को सन ब्लॉक का आदी बनाएं। ये मदर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सन ब्लॉक एंड सन ब्लॉक। ठीक है, सन ब्लॉक नहीं है क्योंकि सन एक्सपोजर से ही बच्चा। अच्छा, इसकी सिलेक्शन के लिए किस चीज को दिया? कोई एक नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? जी देखें, वैसे तो इसमें बड़े क्लेम्स हैं, 100 तक नंबर जा रहा है। हाँ जी, ये चीज बताएं, ये नंबर का क्या चक्कर होता है? मुझे भी आज तक नहीं समझ आई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ये जी आप बिल्कुल आम उसमें मैं समझाना चाहूँ तो ये आप ये समझें कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब ये है, मेरे जो एक सेफर कैटेगरी है वो 30 के अबव खरीदे। ठीक है, 30, ठीक है, 30 को याद रखें। इसमें कुछ कंपनीज हैं जो 100 क्लेम कर रही हैं, तो आई डू नॉट एग्री विद देम, 100 तक वो नहीं बना सक रहे होते। अच्छा, सन ब्लॉक का भी यही होता है कि सन ब्लॉक को फिर रीअप्लाई करना होता है। ठीक है, आप सपोज धूप में निकले हैं, आप स्कूल गए हैं, आप जॉब पे गए हैं, हमारा जो मौसम है उसमें 3 घंटे बाद सारा सन ब्लॉक बह चुका होता है। ठीक है, इट्स ऑल गॉन। तो जितने भी बाहर के लोग हैं, टीचर्स वगैरह हैं, मैं उनको कहती हूँ अपने पर्सेज में रखिए। अगर आप रियली कॉन्शियस हैं तो अपने पास जरूर रखें। ठीक है, सन ब्लॉक बच्चों को भी जरूर लगाएं। बच्चों के लिए अवेलेबल पाकिस्तान में अब बच्चों के ब्रांड्स भी हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने वाले ही भी लगा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को जब से वो 5-6 साल के हुए थे शुरू कर दिया था, उस वक्त बच्चों के ब्रांड नहीं थे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, एक सन ब्लॉक हो गया। फिर टीन एजेस की बात करते हैं। टीन एजेस में यही है कि जी एक्नी जल्दी होती है, तो उनका मैं आपको बताया कि वो अपनी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के हिसाब से चूज करें। उसमें 2-3 चीजें हैं जो एक्नी के लिए। सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स जब ढूंढें, उसमें एक सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक बड़ा औखा ना है। ठीक है जी, सर आपका सैलिसिलिक, हाँ सैलिसिलिक एसिड, आपके स्किन जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो भी गाइड करेंगे। लेकिन मैं चाह रही थी कि आम आवाम को पता होना चाहिए कि हमने क्योंकि ये जब शॉप से जाके आप परचेज करते हैं तो फिर उस वक्त की चीजों के नाम, थोड़ा बहुत एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर आपके पास वही जो मैंने आपको बताए थे एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल। ठीक है, 20 साल के बाद से, इसको अर्ली प्रिवेंशन कहते हैं, 20 साल के बाद से जो लोग सन ब्लॉक एंटीऑक्सीडेंट्स रेगुलर यूज करते हैं उनको रिंकल्स देर से पड़ते हैं। ठीक है, अब 40 इयर्स के हो गए, आपके रिंकल्स भी शदीद पड़ गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद चीजों को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रिवेंशन की तरफ जरूर जाएं। यानी आप पहले ही ऐसे स्टेप्स करें कि ये सब कुछ ना हो। अगर हो जाता है तो फिर जाहिर है कि आप फिर अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना प्रॉपर इलाज करें। अब 40 के बाद और इस एज की अब मैं बात करती हूँ कि इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के बिसाइड्स हम उन्हीं के ऊपर टॉप अप कर रहे हैं। टॉप अप मीन्स के सन ब्लॉक भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। अब ऐड क्या करना है आपने? मॉइस्चराइजर्स और 1-2 चीजें हैं जो कि स्पेशली इस एज के लिए बनाई जाती हैं। उसमें 2 प्रोडक्ट्स के मैं नाम बताऊंगी, एक हाइलोरॉनिक एसिड, एक पेप्टाइड्स। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी बड़ी एडवांस फॉर्मुलेशन में होती हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स की रेगुलेशन उस तरह नहीं है, फिर भी इवन देयर आर सम ब्रांड्स जिसमें ये प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, विटामिन ए, ई, सी के प्रोडक्ट्स खरीदिए। और 40 के बाद जो भी फीमेल्स हैं रिंकल्स के लिए परेशान हैं, चाहती हैं कि मजीद हमें बोटॉक्स फिलर्स की तरफ ना जाना पड़े, तो फिर उनको ये प्रोडक्ट्स, इसमें हाइलोरॉनिक एसिड और पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया जाए। अब झुर्रियां पड़ गई, बोटॉक्स की तरफ जाना है, क्या करना है, अब ये बताएं करना क्या है? अब जब झुर्रियां पड़ गई हैं तो फिर आपके पास ये सब प्रोडक्ट्स तो यूज करनी ही हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन की लेयर्स होती हैं। ये प्रोडक्ट्स आपकी अपर सुपरफिशियल लेयर्स को, लाइनों को कम करेगा, जरूर करेगा। लेकिन जो डीप रिंकल्स पड़ चुके हैं उनको फिर हमारे पास अब 2 सॉल्यूशंस हैं, बोटॉक्स है और फिलर्स हैं। ठीक है, तो बोटॉक्स एंड फिलर्स
ایز سچ جی دیکھیں یہ جو ہے FD اپرووڈ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی یہاں پہ بیٹھ کے بنا دی گئی ہیں. ان کے بارے میں مسکنسیپشن بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز بہت سے لوگ غلط طریقے سے لگاتے ہیں. غلط طریقے سے لگاتے ہیں یا اوور ڈوزیج کر دیتے ہیں. ڈوز ان کو صحیح نہیں پتا. اگر پراپر لگایا جائے ڈوز صحیح ہو تو دیر از نو سائڈ افیکٹ, دیر از نو ہارم. ٹھیک ہے لیکن یہ مہنگی ہے, یہ مجھے بتا دیں یار. یہ مجھے کہیں لگوانا تھا اور 16,000 تک بات ہو گئی. سستے ورژن بھی آ چکے ہیں چائنا کے, لیکن جب آپ لگائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا تو وہ پھر تو آپ کو پتا ہے کا کیا بتا, کیونکہ اب وہ جو سستے ورژنس ہیں, سوری ٹو سے بٹ دیر آر سم ڈاکٹرز ان پاکستان مے بی ان ملتان, وہ یہ سارے سستے ورژنس جو می ٹو ہیں بوٹاکس میں فلرز میں لگا رہے ہیں. بالکل. لیکن وہ بہت ہی سیریس سائیڈ افیکٹس کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو ان کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی. اس میں کچھ دنیا میں کچھ برانڈ نیمز ہیں جو کہ اچھے ڈاکٹرز کو پتا ہے سب کو, اور اچھے ڈاکٹرز دیکھیں جس طرح ہر سوسائٹی میں ہر ایک میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اسی طرح ڈاکٹرز میں بھی ہیں. اور آئی ہوپ کہ کیونکہ ہمارا پروفیشن اس طرح کا ہے تو آپ کو چاہیے یہی کہ اچھا ایک ڈاکٹر جو کہ آپ کو, اور آپ بے شک ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ پیشنٹ کا کلائنٹ کا حق ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مجھے کون سے والا لگانے لگے ہیں. ٹھیک ہے. شو می دا پیکج. ٹھیک ہے. یہ اس میں آپ کا ٹوٹل رائٹ ہے. دس از رائٹ آف دا پیشنٹ. گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ آسک ہم اور ہر کہ جی آپ مجھے جو بوٹاکس لگانے لگے ہیں جو فلر لگانے لگے ہیں پلیز مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے. یو آر ایجوکیٹڈ انف, یو شوڈ بی سینگ دا برانڈز. آپ اس کو دیکھیں. ہمارے ہاں تو وہ لیگل کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں اگر ایسا ہو تو پھر ان کے اوپر وہ لیگل بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں. بہرحال یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری اینڈ آئی آلویز شو مائی پروڈکٹس ٹو دا پیشنٹ. میں ہمیشہ دکھاتی ہوں کہ دیکھیے یہ میں آپ کے لیے یوز کرنے لگی ہوں, یہ برانڈ ہے, امریکہ کا ہے, جو جہاں کا بھی ہے, اسپین کا ہے, اس کو دیکھیں پڑھیں آپ, پھر ہم اس کو استعمال کریں گے. تو اگر پراپرلی ڈن ہے تو جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. رنکلز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا واقعی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں کتنے سیشن کی ضرورت ہے, کتنے ایسے بات سیشن ہے بس اینڈ ہے سیگمنٹ میں چاہتے ہیں بتا دیں. ناٹ لائک ون سیشن. نو. ابھی یہ رنکلز کی ڈیپتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. رنکلز کتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مائلڈ رنکلز ہیں, اب بوٹاکس جیسے اپر فیس پہ زیادہ میں استعمال کر رہی ہوں, تو اپر فیس پہ اگر بہت زیادہ بہت گہری لائنیں ہوتی ہیں تو وہ پھر ہمیں 2 سیشنز یا 3 پہ جانا پڑتا ہے, یعنی 6 مہینے بعد ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ 6 مہینے بعد ریپیٹ ہوتا ہے. لیکن اگر فائن لائنز ہیں تو ایک سیشن کے بعد آپ 6 مہینے 1 سال آرام سے گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت سارے سوالات رہ گئے, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یقیناً آپ سے کریں گے. اور یہ سردیاں ہیں, سردیوں میں تو یقیناً اسکن اسپیشلسٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے, گرمیوں میں بھی ہوتی ہے یار. تو ضروری ہے کہ اپنی اسکن کا خیال رکھا جائے, کیئر کی جائے, اور ڈائٹ پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منظر ناصر, آپ نے ٹائم دیا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ نوجوان آ چکے ہیں, ینگ لوگ آ چکے ہیں. اچھا لگتا ہے نا یار جب ینگ لوگ آتے ہیں میرے شو پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ینگ ہو گئی ہوں اور اپنے یوتھ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب ہم لوگ بھی کبھی احتجاج کرتے تھے, کبھی ہمارے میں بھی انرجی ہوتی تھی. اب تو بس انرجی یہی صبح ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے ساری انرجی. اچھا جی, بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ہیں اور ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں, کچھ احتجاج بھی چلا. اور آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دنوں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ہماری جو ہے ہیلتھ منسٹر آئی ہوئی تھی یاسمین راشدہ آئی تھی, اور ان کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. اور یہ آج میرے علم میں آیا. اور حالانکہ تب میں بات کر رہی تھی, لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ روٹین اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ پھر آپ بھول جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن کچھ اور بہت سارے مسائل زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ینگ ڈاکٹرز ہمیشہ احتجاج میں کیوں رہتے ہیں, میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں کیوں نہیں حل ہوتے, اور اب ان کو کیا مسئلے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, اور کیوں احتجاج پر تھے, کیا وجہ تھی, ریزن, یہ ہم ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راشد اقبال ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ لوگوں کا. اور میں اس کو پوچھنا یہ چاہتی ہوں یار اور کوئی کمی نہیں ہے تمہارے سامنے احتجاج کرنے کا, حالانکہ ایمرجنسی میں
یہی ڈاکٹر ہی آپ کو ملتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں تو ہمارے سینئر ڈاکٹرز جو ہے ہمیں نہیں ملتے. یہ پوری رات ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سب کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کو, اس سے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. اور ہمارے ساتھ دوسرے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر تقیر یوسف ہیں, جو کہ وی پی ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے. ان کو بھی ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں مزمل عباس ہیں, جو کہ کالم نگار ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں. ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. انہی سے تمہاری جان ہے اور اتنے سارے کام کر رہے ہو یار. مجھے بتاؤ کیا کیا کر رہے ہو کام؟ میں دیکھیں بیسیکلی جب میں نے پہلا کالم لکھا تھا تو میری عمر 17 سال تھی. اس لحاظ سے میں پاکستان کا کم عمر ترین کالم نگار ہوا. واہ جی واہ. یہ شوق کیسے ہوا لکھنے کا؟ یہ شوق 9th کلاس میں جب میں پہنچا تھا تو اس کے بعد یعنی میرے اندر ایک جو قدرتی طور پر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھیں تو وہ اجاگر ہونا شروع ہو گئے. کہانی کیوں لکھی؟ کہانی تو ایزی ہوتی ہے, جیسے بچے کہانیاں لکھتے ہیں. اسٹارٹ میں اگر کسی سے پوچھتے تو کہتا ہے ہم کہانیاں لکھتے ہیں. یہ کالم لکھنا اور سوشل ایشو پہ لکھنا, تو یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے ممکن ہے نا, کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے مطالعہ کتب کا بہت زیادہ شوق رہا ہے. آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے میں اتنا زیادہ یعنی اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ بکس ریڈ کریں اور اپنے نالج میں اضافہ کریں. تو اس طرح میں نے جب بکس ریڈ کرنا شروع کی تو پھر میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا. اور ہمارے پروفیسر تھے ماس کمیونیکیشن کے, تو وہ یہ مجھے بتاتے تھے کہ تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہے لکھنے کی تو تم لکھو. تو ان کے کہنے پر پھر میں نے لکھنا جب شروع کیا تو پھر مجھے بھی لگا, جب میرا پہلا کالم پبلش ہوا تو پھر یہ مجھے احساس ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو ایبیلٹی رکھی ہوئی ہے, صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, انہیں میں بروئے کار لا کر اپنے ملک کے لیے, اپنے جنوبی پنجاب خطے کے لیے, اپنے سرائکیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. واہ جی واہ, زبردست زبردست, بہت اچھی سوچ ہے. چلتے ہیں اور اپنے ینگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر راشد سے. اور جی احتجاج پروٹیسٹ میں یہ کہوں گی, تو اب کیا پروٹیسٹ تھا, کچھ بتائیں. جب آئی ہیلتھ منسٹر اور کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہیلتھ سسٹم کو امپروو نہیں کر پائی اور کچھ فیسلٹیز جو ہے انہوں نے نہیں دیے, تو کیا کیا ہیں شکایتیں؟ آج کہتے ہیں نا دل کی باتیں کھول دیں, آپ کو موقع مل گیا. جی بالکل, بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا ہمیں. سب سے پہلے میں تو آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ ہیلتھ منسٹر نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر سہرے پہناتے اور ان کو ویلکم کرتے. انہوں نے تو ڈاکٹر کمیونٹی اور ایز اے ڈاکٹر انہوں نے ڈاکٹر کمیونٹی کا سر جو ہے نا شرم سے جھکا دیا ہے. ہم لوگوں نے جتنا ڈاکٹر یاسمین راشد کو سپورٹ کیا, پورا پاکستان گواہ ہے کہ لاہوریوں نے اسے 3 دفعہ ریجیکٹ کیا, پھر بھی ہم نے اسے سپورٹ کیا. بالکل. اور ایٹ دا اینڈ وہ ایز اے سلیکٹڈ ہیلتھ منسٹر, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر تھوپ دی گئی. اور اس کے بعد ہوا یہی کہ ہیلتھ سسٹم پورے کا پورا اس نے دھڑام سے نیچے گرا دیا. اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس ہاسپٹل میں میڈیسنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایمرجنسی میڈیسنز نہیں ہیں. جو شہباز شریف کی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی وہ بھی نہیں دے رہے. اوپر سے جو میڈیسن ہے آپ کو خود پتہ ہے جی 220%, 220% آپ نے, اب وہ 100 والا بھی نہیں ہے کہ 100%, 220% انہوں نے میڈیسن مہنگی کر دی. اور پھر ان کا مطلب لاجک کیا دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے مہنگی کی ہیں تاکہ عوام تک ان کی رسائی ہو سکے. مطلب کہ رسائی ہوگی, مطلب یہی تو, اس طرح کے حکمران اگر آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں تو پھر یہ احتجاج لازم ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں. بالکل. نیکسٹ یہ بات ہے کہ وائی ڈی پنجاب نے کچھ ایک مہینہ پہلے ایک کمپین سٹارٹ کی ہے اس گورنمنٹ کے خلاف, ہیلتھ منسٹر کے اگینسٹ. اس میں ہمارے 5 سے 7 ایجنڈاز ہیں جن میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے, نہ صرف جونیئر ڈاکٹرز کی بلکہ سینئر ڈاکٹرز کی بھی شدید کمی ہے. ہمارے پاس پروفیسرز کی اسامیاں خالی ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر, تعیناتی نہیں کی جا رہی. اور یہ کرونا میں بہت مسئلہ تھا, جب کرونا کی وبا آئی, پینڈیمک اب بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس وقت جب یہ سٹارٹ ہوا مارچ میں یہ سلسلہ, اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹرز نہیں, اور اس وقت کچھ بھرتی بھی کی گئی اور کچھ لوگ نہیں آئے جن کو ایمرجنسی میں بھرتی کیا گیا تھا. نہیں بالکل اس طرح ہے. میں بتاؤں
وہ کورونا کا اتنا مطلب کہ اتنا پینک پھیل چکا تھا، ٹھیک ہے، ہم لاسٹ ٹائم یہاں پروگرام کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں اتنا پینک پھیل چکا تھا، پوری پاکستانی عوام گھروں میں محصور تھی، ٹھیک ہے، دفتر بند ہو چکے تھے، اسکول بند ہو چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہاسپٹل میں پرفارم کر رہے تھے اس وقت، اور ان لوگوں نے ان کو ریگارڈ کیا دیا ہے جب ان کا کنٹریکٹ رینیو ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم کنٹریکٹ رینیو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے اب کن لوگوں کی کاپشن تھی، انہوں نے ان کو کتنا ریگارڈ دیا ہے، انہوں نے ہماری مطلب کہ سیکریفائسز ہمارے اتنا ڈاکٹرز جو ہے نا، اچھا نہیں سیلری کہا جا رہا تھا ڈبل دی جائے گی ان کو، تو وہ میں بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان بیچاروں نے قربانیاں دی، زندگیاں چلی گئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ابھی تک ڈاکٹر مزمل شہید ہیں ہمارے نستر ہاسپٹل کے، ابھی تک ان کو ایز اے شہید گورنمنٹ نے ریکگنائز نہیں کیا، ان کو کوئی شہدا پیکج نہیں ملا، جو کہ ملنا مطلب کہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہی کام کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جان دینے سے میرے خیال میں کوئی بڑا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے آپ انسانی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، جان دے دی ہے، آپ اس کو شہید بھی ریکگنائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد باقی جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر 1000 ڈاکٹرز کے انٹرویو ہوئے، ٹھیک ہے، آج تک وہ جو ہے نا انہوں نے آگے فارورڈ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر توقیر سے جانتے ہیں، چلتی ہے بات تو جناب دونوں سے آپ پوچھتے ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے، تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ کرونا سچویشن میں جب کووڈ-19 شروع ہوا تو ڈاکٹر کو سب سے، کیونکہ فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر تھے یا نرسز تھے یا پیرامیڈیکل سٹاف تھا جو آگے سامنے تھا، اور انہوں نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، بہت سارے ڈاکٹر جو ہے جنہوں نے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھوئے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آپ شہید بھی ریکگنائز نہیں کر رہے، تسلیم نہیں کر رہے، ان کو اس سلسلے میں ان کے گھر والوں کو میں کہتی ہوں، اب تو گھر والے ہی بچ گئے نا، جن کو کچھ جو ہے سہولتیں یا کچھ دینا تھا تو کچھ بھی نہیں دیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا تھینک یو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا۔ دیکھیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے یہ میڈم یاسمین راشدہ صاحب ہیلتھ منسٹر بنی ہے، تب سے ہیلتھ سسٹم کا بیڑا ہی غرق ہے۔ ان کورونا پینڈیمک میں جتنا ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کے لواحقین ذلیل ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل اور کوئی بھی نہیں ہوا اور کوئی محکمہ نہیں ہوا۔ میڈیا بھی تھوڑا سا انوالو ہوا، میڈیا بھی رہا اس پینڈیمک میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے کورونا کے اس میں ہمیں پی پیز تک نہیں دی گئی، ہمیں حفاظتی کٹ نہیں دیے گئے۔ بالکل، کسی بھی معاشرے میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ڈاکٹرز ہمیشہ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کسی بھی معاشرے میں نہ ہر انسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یا تو اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں۔ فرائض اور حقوق سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ ڈاکٹرز کے فرائض کیا ہیں۔ ڈاکٹر کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرے، اپنی ڈیوٹی آج مکمل کرے، پیشنٹ کو صحیح طرح دیکھے۔ اس کورونا کے پینڈیمک میں ہماری 24 گھنٹے ڈیوٹی ایکسٹرا کی گئی، ہم سے لی گئی، 12 گھنٹے ایکسٹرا لی گئی، ایک ویک میں 102 گھنٹے سے اوپر ہماری ڈیوٹیز ہوگی۔ اس انہیومن ڈیوٹیز میں کبھی ڈاکٹرز نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہم ایکسٹرا ڈیوٹیز نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارے فرض میں شامل ہے۔ ہمارے فرائض یہ تھے کہ ہم نے ڈیوٹیز کرنی ہے اور ہم نے وہ کی، ہم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے حقوق۔ جب ہم اپنے حقوق مانگنے گئے، ہم اپنی پی پیز کٹ مانگنے گئے، ہم اپنے حفاظتی سامان مانگنے گئے، تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بات پہ اگر ہم احتجاج کریں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر احتجاج کرتے ہیں اور ہر مرتبہ نظر آتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو عوام ہے اس میں ایک خیال یہی جانا جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ زیادہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ عوام میں ایک تاثر ایسا جا رہا ہے کہ یار یہ تو ڈاکٹر، یہ تو ہماری جو ہے خیال رکھنے کے کیئر کے لیے ہے، ٹیک کیئر کے لیے، یا ہمارے جو مسیحا ہیں۔ اب مسیحا جو ہے ہر وقت اس پہ ہوں، پروٹیسٹ پہ ہوں، تو یہاں یہ بات بنتی ہے کہ کیوں نہیں مانی جاتی ینگ ڈاکٹرز کی باتیں، جبکہ آپ لوگ، جیسے میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کبھی ایمرجنسی میں جائیں تو آپ کو صرف ینگ ڈاکٹر ہی ملیں گے جو بیچارے دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اور ریوارڈ یہ جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں دیا جاتا، اور ایون کہ جاب سیکیورٹی تک نہیں ہے، جیسے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے کیا میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے نا مریض کو اور ڈاکٹرز کو آمنے سامنے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نا مسکنسیپشن ہے، مریض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پرسکرپشن نہیں، دوائی دینا بھی ڈاکٹرز کا ہی کام ہے، انجیکشن لگانا بھی ڈاکٹرز کا کام ہے، ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا بھی ڈاکٹر کا کام ہے، بیڈ پرووائڈ کرنا بھی ڈاکٹر کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے، اس سے ہم آئی وی لینڈ منگواتے ہیں باہر سے، کیونکہ وہ حکومت نہیں دے رہی، مریض نے تو اس وقت ہم موجود ہیں، مریض نے تو ہم سے ہمارا گربان پکڑنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے، انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مریضوں کو ہمارے سامنے کر دیا ہے۔ ان کو آنا چاہیے آگے، ان کو بتانا چاہیے کہ میڈیسن پرووائڈ کرنا ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کا کام صرف پرسکرپشن لکھنا ہے. بالکل. اس وجہ سے اب جب ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر مریض آگے سامنے ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی ذمہ دار ہیں سارا کچھ. ٹھیک ہے، یہ کنسپٹ ہے ان کا. یہ کنسیپٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگ احتجاج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو تو احساس ہی ان نہیں کو ہے، احساس بندہ ہی نہیں مر ہے. رہا ہے اور اس پہ کتنی ویڈیوز دکھائی گئی، کتنی چیزیں دکھائی گئی. تو یہ ایک ہے کہ یار جب آپ لوگ احتجاج میں ہوتے ہو آپ ایمرجنسی کو ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے، یار یہ ایک ہے لوگوں کے. بالکل یہ غلط اجاگر کیا ہے اس چیز کو. میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ہمیں شو میں بلایا تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم احتجاج کرتے ہیں آپ جا کر ایمرجنسی میں دیکھیں ایمرجنسی کے ڈاکٹر موجود ہوں گے، او پی ڈی میں جا کر دیکھیں او پی ڈی کے ڈاکٹر موجود ہوں گے، وارڈ میں ڈاکٹر موجود ہوں گے. ہم اپنی شفٹ جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد صرف وہی ڈاکٹر احتجاج میں جاتے ہیں جن کی شفٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا بھی آپ دیکھ لیں یہ تنظیمی لوگ ہیں، ان کے ڈیوٹی آج جا کر دیکھیں سب سے زیادہ لگے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو وکٹمائز کرتی ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ. ہم لوگ سب سے زیادہ ڈیوٹیز کرتے ہیں، سب سے زیادہ ایمرجنسیز پرفارم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں میرا خود کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر یہ توقیر بیٹھے ہیں، ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. اس کے باوجود ہم نے صرف کرونا جب تک ہمیں سمٹمس تھے اس کے بعد دوبارہ ہم نے جا کر ڈیوٹی ریزیوم کی تھی. ٹھیک ہے، آج بھی حکومت یہی مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈبل تنخواہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ڈبل تنخواہوں کے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے. آپ دیکھیں ہیلتھ سیکریٹریٹ والوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ ان کو 6 ماہ کی انہوں نے ڈبل تنخواہیں دی ہیں. ان کی جو اسمبلی کے وہ ہیں سینٹ والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کون سا ایسا تیر مارا تھا کہ مطلب کون سی ایسی جانیں دی تھی انہوں نے جس پہ انہوں نے ان کو ڈبل تنخواہیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں تو ڈاکٹروں سے کیے ہیں. میڈیا پہ لوگوں کو یہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو ڈبل تنخواہیں دیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے 10,000 اس ماہ سے کاٹنا شروع کر دیا ہے. 10,000 تنخواہ یہ ڈاکٹرز کے اکاؤنٹ سے کاٹ رہے ہیں ہر تنخواہ میں. تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے نا ریزن کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس پنجاب ثاقب نثار نے پے ریز کا نوٹس نکالا تھا. اس میں ہماری پے 40,000 بڑھی تھی. 40,000 میں انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ اس کو وہ جو ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا 40,000 میں ملنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک جو ہے نا انہوں کے پی آئی میں ڈال دیا اور ایک کو این پی اے میں. ایک ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر، ایک ہے نان پریکٹس الاؤنس. ٹھیک ہے، نان پریکٹس الاؤنس ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ پریکٹس نہیں کرتے، اور وہ جو ہے نا کوئی 20,000 تھا 13,000 تک ملتا ہے وہ. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ 10,000 جو ہے نا اب منتھلی کاٹنا شروع کر دیا جو 1 سال سے مل رہا تھا، جو کہ ڈاکٹرز کا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم وائی ڈی والے یہ کیس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہم جو ہے نا ریوارڈ کریں گے یہ چیز. دوسری بات جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹر ریسنٹلی ایک فائنانس کمیٹی جو تھی انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا، اس میں بتایا کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر صرف ان لوگوں کو ملے گا جن کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، میں پیڈیاٹیشین ہوں، ہمارے وارڈ کے اندر ڈاکٹرز ڈیلی آتے ہیں صبح 8 سے لے کر کیا آؤٹ اسٹینڈنگ کیا رکھا ہے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بتایا نا کیا کتنی حد تک پرفارمنس ہونی چاہیے. اس میں ایک ڈاکٹر ہے وہ چیک کر رہا ہے 24 گھنٹے، اس کے علاوہ کیا ایگزیکٹلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 سے لے کر 8 تک ایک ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہا ہے. 90 ڈیز کی اس کی روٹیشن ہے، 90 ڈیز میں ایک چھٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے، مطلب ایک ہفتہ وہ نائٹ کرتا ہے، 16 گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے ڈیلی، مطلب کہ 90 ڈیز مسلسل ڈیوٹی ہونے کے باوجود مجھے بتائیں حکومت کا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر 12 آور کنٹینیوسلی ڈیوٹی ہے، 24 آور 36 آور، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ؟ ڈاکٹر بھی انسان ہے، اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، اس کو بھی سکون کی ضرورت ہے. آگے اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اس سے ڈیمانڈ کریں. بالکل ایسے، اور یہ کے پی آئی یہ بھی ڈاکٹرز کا اپنا حق ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم احتجاج اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، جب تک یہ لوگ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیں گے. اس میں یہ دیکھیں اب نیکسٹ مطلب اتنا نیا حکومت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو جسٹ گریجویشن کرنے کے لیے 8 سال لگ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی اور ڈگری دیکھ لیں میکسیمم 4 سال لگتے ہیں یا 3 سال لگتے ہیں گریجویشن کرنے کے لیے. آپ کو گریجویشن کرنے کے لیے 8 سال لگ جاتے ہیں ایف ایس سی کے بعد. اس کے بعد مزید یہ انہوں نے ایک پہلے تو یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی جو کہ ایک مطلب کہ کانسٹیٹیوشن میں تھا اس کو انہوں نے غیر آئینی طریقے سے پی ایم سی میں کنورٹ کر دیا، پاکستان میڈیکل کمیشن. اور وہ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے، ایک کارپوریٹ ادارہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا کام یہی ہے لوگوں سے پیسے کمانا، ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالج انہوں نے اوپن کروا دیے ہیں. ابھی تو اس کو 2 مہینے اور ابھی میں نے سنا تھا 5 میڈیکل کالجز اور بن گئے. ٹھیک ہے،
اور اب غریب کا بچہ کہاں جائے گا؟ اب یہ دیکھیں وہ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کے اوپر اور ٹیسٹ لگا کے انہوں نے ایک جسٹ ہاؤس جاب کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر نیشنل لائسنسنگ ایگزام رکھا ہے. وہ پاس کریں گے تو پھر یہ اس میں جائیں گے. یہ ایک پیسے بٹورنے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ڈاکٹر ذلیل کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ کی یونیورسٹی مطلب کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے اوپر کریڈیبلٹی, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر چیک رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے 5 سالوں کے ایگزام لیے ہیں, ابھی تک آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ ادھر مطلب کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ اس ودی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے. آپ نے ایک اور ٹیسٹ رکھ دیا ہے, آپ وہ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا مزید پرماننٹ کے لیے ایک اور ٹیسٹ دیں. مطلب یہ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ذلیل ہونے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ 10 سال جو ہے نا یہ ٹیسٹ دے کر ایک جسٹ ڈاکٹر بنے, اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے مزید ان کے ٹیسٹ ہیں. اچھا, میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ پی ایم سی کا جو بل پاس ہوا ہے 25 سپٹمبر کو ہوا ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قانون پاس ہو اور اسی وقت سے امپلیمنٹ ہو, اس وقت جو لوگ پڑھ رہے ہوں ان پہ امپلیمنٹ ہو. وہ اس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہے جو لوگ اس مطلب ڈگری میں ایڈمیشن لے رہے ہوں. ٹھیک ہے, ریسنٹلی جو یو کے کا انہوں نے پہلے ان کا پلیب ٹیسٹ ہوتا ہے, ایگزام ہوتا ہے اسپیشلائزیشن کے لیے, اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ یہ کر کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو امریکہ کا جو پیٹرن ہے ایگزام والا اس پہ رکھ رہے ہیں, یو کے ایم ایل ای. تو 2016 میں انہوں نے رکھا تھا اور امپلیمنٹ کب سے ہونا ہے 2023 میں. ٹھیک ہے, 7 سال انہوں نے دیے ہیں کہ جو نیو لوگ آنے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2023 سے ہمارا ایم ایل ای سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھی لکھی قوموں کا, اس طرح طریقہ ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے نا 25 ستمبر کو آپ ایک بل پاس کرو, اس کے بعد تھوپ دیں اس کو جو ہے بالکل پاس کرو تھوپ جو کہ ہے, یعنی کچھ ضروری ہے. جیسے کہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر امریکن سسٹم میں آ رہے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ کہ 7 سال کو انہوں نے گیپ دیا کہ اس عرصے کے بعد جو ہے یہ اس سال میں جو ہے چینج ہو جائے گا. تو اچانک اگر چینج آ جائے, امپلیمنٹیشن ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے مزمل ہے, مزمل کو آپ کے تو ماشاءاللہ کیا کہوں ہے, بہت سارے جو ہے مسائل ہیں جن پہ ایشوز ہیں جن پہ ہم بات بھی کریں گے. مزمل سے بات کرتے ہیں, مزمل سے جانتے ہیں. مزمل نے بھی کچھ ایشوز پہ کچھ کام کیا ہے, کچھ لکھا ہے. اچھا, مزمل کا جب مجھے بتایا گیا کالم, اور میں نے آج صبح ہی دیکھے مزمل سے کچھ کالم, تو مجھے کچھ کالم پہ میری نظر گئی. میں نے کہا مزمل سے پوچھوں گی. تو ایک تو لڑکیوں کے جہیز کے حوالے سے آپ نے لکھا, تو یہ کیسے آیا بوائے ہو کے, اور یہ جو ہے یہ سوچ کیسے آئی کہ لڑکیوں کے جہیز کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے, جیسے کہ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. تو اس پہ کیا لکھا آپ نے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان میں برِ صغیر, پاکستان اور انڈیا, یہاں پر ایک رواج یہ بن چکا ہے جہیز دینے کا. اور دوسری بات یہ ہے, یہاں کے جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اپنی نااہلیوں کو اور جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اگر ہم اسے ایکسپوز کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں ایک لڑکا ہوں, لیکن پھر بھی میں نے لڑکیوں کے جو حقوق کی آواز ہے وہ میں نے بلند کی. وہ اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا کہ آپ سوچیں اور اسے انالائز کریں. اب جب میں نے انالائز کیا کہ یہ بات غلط ہے کہ ایک غریب کی بیٹی ہے اور اس کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو کیا اس کو شادی کے لیے یعنی شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ, میں سب سے زیادہ اس بات پر میں نے زور بھی دیا اور مجھے کریٹیسائز بھی کیا گیا, اگر آپ اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں, آپ کے پاس ہے پیسہ اتنا, تو آپ دیں. یہ کیا آپ دکھا رہے ہیں, دکھاوے کے لیے سارا وہ آپ سجا کے رکھ دیتے ہیں, لوگ آتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں, بھائی اتنا اچھا آپ نے سامان دے دیا. آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہمسائے جو بالکل ساتھ ہی آپ کے ایک ہمسائے میں رہتا ہے غریب ایک آدمی, اگر اس کی بیٹی ہے تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیا آیا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو ہے جب انڈو پاک کی ہم بات کرتے ہیں یہ چیز تب سے چلی آ رہی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, یہ رسم ہمارے نہیں ہے. یہ ایز اے مسلم اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی, نمود و نمائش کی بالکل اجازت نہیں ہے. دوسروں کا دل خراب کرنا تو اس کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے. لیکن ہم اس روش کو ابھی تک اختیار کیے ہوئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایک روایت ہے, کیونکہ ہمارے بزرگ اکٹھے رہے, انہوں نے ان کو دیکھا اور اسی طرح سے وہ رواج چلتا, برتن لگائے جاتے, پورا کمرہ ڈیکوریٹ کیا جاتا. اور اب یہ الگ طریقے سے ہو گیا ہے. اب ویسے تو نہیں سجایا جاتا لیکن پھر بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو باقاعدہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, یہ ہم جہیز دے رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل بھی آتا ہے کہ میں تو اتنا دے نہیں سکتا, میری بات. اور جو لینے والا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مفت کا مال ہے. یار آپ اتنے
इंडिपेंडेंट तो हो कि अपना घर चला सको। तो ये डिमांड सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए? बिल्कुल। आप फिर उन्हें ये भी तकाजा करें कि हमें ये, बाज पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं, मुल्तान में तो ये रिवाज कम मिलता है हमें, दूसरे जो शहर है वहाँ बाकायदा लिस्टें बनाकर दी जाती हैं कि हमारी बेटियों को ये चीजें दी जाएं। नहीं, हमारे घर ये चीज यानी बेटियों को आपने ये चीज देनी है, ये हमारे घर आने, बच्ची को तो आपको इस्तेमाल करना है। ये भोंडा सा जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है माजिद के साथ, मैं भी आजकल इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं देखती हूँ कि बच्चियों वालों का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा, क्योंकि हाँ वो कहते हैं हमने दिया था तो क्या फर्क पड़ता है हम बहू का ना लें। तो हर एक के हालात ऐसे नहीं होते और आपको आसानियां पैदा करना है। एज ए मुस्लिम एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलात खड़ी ना करें और ना ही डिमांड्स करें। ये बहुत बुरी आदत है, मैं कहती हूँ ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है। इसके साथ ही बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वो करें। अब वो कह रहे थे कि मगरबी मुआशरे में औरतें कह रही थी, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा जो हाउस वाइफ हैं या जो उसमें शामिल नहीं थी हैं, उनकी बात नहीं, जो उसमें शामिल थी, कुछ परसेंटेज थी, कुछ ज्यादा नहीं। जी नहीं, वो परसेंटेज, वो ही मैं कह रहा हूँ, वो औरत दूसरी औरत की दुश्मन है। अब वो कह रही है कि हमें इज्जत नहीं दी जा रही। ये मजहब इस्लाम पर भी वो ये बात कर रहे हैं। मैं हरगिज कोई इंतहा पसंद नहीं हूँ। मैं एक इस्लाम का जो दायरा कार इस्लाम ने बना दिया है, इस्लाम ने तो औरत को सबसे ज्यादा हुकूक दिया। दुनिया का कोई भी मजहब उठा के देख लें, सबसे ज्यादा जो हुकूक दिए गए हैं वो इस्लाम ने दिए हैं। और अब अगर इस पर मेरे साथ कोई मुबाहिसा भी करे तो मैं उस पर दलाइल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ा है। आप ईसाइयत को उठाकर देख लें या दूसरे मजहब को, यहूदियत को उठाकर देख लें या हिंदू मत को देख लें, आप वहां पर तो सती की रस्म में औरत के साथ क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं। यहाँ की औरतों को अगर आप ये कहेंगे एक औरत के बारे में कि हमें हमारा जिस्म हमारी मर्जी या इस तरह के बेहुदा जो आप उनके बारे में यानी पंफलेट लिख कर उन्हें भी अपने साथ शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये तो गलत बात है। अब उसके अगेंस्ट औरतें बाहर आईं जो ये चाहती थीं कि हम इस तरह का मुतालबा पेश नहीं करते। इस्लाम ने, ये मैंने इस्लाम से रिलेटेड ही लिखा था, यानी वो कह रहे थे कि हमें इस्लाम ने हमारे हुकूक सल्ब किए हैं। तो फिर उसमें मैंने ये सारी चीजें दिखाई कि इस्लाम ने आपको क्या दिया है और आपको दूसरे मज़ाहिब और दुनिया में क्या मिल रहा है। इस्लाम पर वो जब बात आई तो फिर मैंने ये सोचा कि यानी अब मुझे वो करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब इल्म हो तो आपको ये चाहिए कि आप खामोश ना बैठें, हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो उस पर फिर उन्होंने जो दूसरी औरतें थी उन्होंने मार्च उन्हीं के अगेंस्ट जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली थी, तो उन्हीं के खिलाफ उन्होंने जब मार्च किया कि हमें इस्लाम ने बिल्कुल दुरुस्त हुकूक दिए और आपको हमारी खाला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इस्लाम ने हमें दी हम पसंद करते हैं। आप मुझे ये बताएं मगरबी मुआशरे में औरत की क्या इज्जत है? बिल्कुल, औरत को एक टिश्यू पेपर की मानित समझा जाता है। वहाँ पर एक ने यूज किया दूसरे यहाँ आपको माँ का दर्जा मिला, यहाँ पर माँ का दिया, बेटी का दिया, बीवी का दर्जा दिया, आपको बहन का दर्जा दिया, आपको और घर में चार दीवारी में रहने को कहा, आपको इज्जत दी, तकरीम दी। तो ये दूसरे माशरे में ऐसा नहीं है, ये तो हकीकत है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप बात कर सकती हैं कि आपको फैसले में भी हक दिया जाए। आपको बहुत सारे घर के मामलात हैं जिसमें मर्द जो है डोमिनेट कर रहा होता है, उसमें आपको हक नहीं, ये आपका राइट है। इस पे आप बात कर सकती हैं कि इस पे जो है हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ख़वातीन को यहाँ हरेस किया जाता है जब वो बाहर जाती हैं। तो ये इस पे बात बनती है कि मर्द को शऊर दिया जाए, इसको में शऊर दिया जाए, दूसरी औरत को भी वैसे ही इज्जत और तकरीम दिया जाए जैसे आप अपने घर की औरतों को इज्जत और तकरीम देते हैं। तो औरत सिर्फ यही चीज चाहती है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको हरास किया जाता है कभी नजरों से, कभी अल्फाज से। तो ये गलत चीज है। इस पर भी मैंने लिखा था, उसी के अंदर ही लिखा था कि जो जायज हुकूक हैं वो आपको इस्लाम ने दिए हैं। आप औरत को शादी का, अब जब माँ बाप को ये हक, औरत यानी एक लड़की है उसे ये हक दिया इस्लाम ने कि आप जब शादी कर रहे हैं आपके माँ बाप बच्ची से पूछ के करें। यहाँ पर वो दकियानूसी वो सोच हमारे मर्दों की भी ये खामी है। हमारे मुआशरे में बड़े सगीर के पाकिस्तान के मुआशरे में ये बहुत बड़ी खामी है कि हम लड़कियों से पूछना अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अब हम लड़की से पूछेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। जो इस्लाम ने उन्हें हक दिया है एज ए मुस्लिम आपको उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं इधर और यहाँ कुछ मुतालबात चल रहे हैं, यहाँ भी एहतजाज चल रहा है, यहाँ धरना देना ना शुरू कर दें।
तो आप लोगों से तो डर लगता है, कहीं भी डरना शुरू हो जाता है आपका। नहीं, आप लोग तो हमारे साथ चल रहे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, तो मुतालबात की जब बात हो रही थी, और कौन कौन से मुतालबात हैं, किन किन चीज़ों पर आपको इख्तलाफात हैं या इख्तलाफ हैं जिन पे फोकस नहीं किया जा रहा? तो डॉक्टर तकीर आपसे पूछना चाहूँगी कि और क्या क्या इख्तलाफ हैं आपको? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स के मुतालबात हैं ना, वो डॉक्टर्स के मुतालबात नहीं है, वो दरअसल मरीजों के मुतालबात हैं। डॉक्टर सिर्फ उनकी आवाज बने हुए हैं। ठीक है। अब जैसे कोई एक उठा लें, एक मसाइल उठा लें, MTI उठा लें, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें क्या होता है, इसमें ये निजकारी करने जा रही है हुकूमत, प्राइवेटाइज करने जा रही है। उसमें क्या होगा कि जब एक गरीब पेशेंट आएगा, अगर पहले उसके एक्सरे के 100 रुपया लिया जाता है, तो अब 300 से 400 रुपया ले जाएगा। वो रेट जो बाहर है वो रेट लिए जाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो फिर प्राइवेट जो है चीजें जैसे आपके सामने है, तो वो सहूलियात खत्म हो जाएंगी जो एक बेचारे गरीब जो है पेशेंट को दी जाती थी, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? यही मसाइल, अगर डॉक्टर्स उनकी रेस बनते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, तो फिर कहते हैं डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। आप एक अल्ट्रासाउंड उठा लें, वो अगर 300-400 रुपए में होता है, तो वो 3,000 या 4,000 रुपए में होगा। अब ये यास्मीन राशिदा साहबा को कौन बताए कि ये मसाइल हैं? वो कभी हॉस्पिटल आए तो उनको पता चले। आप मुझे दिखाएं, जब वो लास्ट टाइम निश्तर आई, तो क्या उन्होंने किसी इमरजेंसी या वार्ड का एक फुटेज दिखा दे मुझे, क्या उन्होंने कभी एक इमरजेंसी या वार्ड का विजिट किया? कोई एक तस्वीर भी आई? वो अपने AC वाले कमरों में चाय वगैरह पी के फोटो बनवा के बिल्कुल चली गई। ऐसे होता है, वो जब तक वो वार्ड में नहीं आएंगी, जब तक वो इमरजेंसी में नहीं आएंगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि डॉक्टर्स और अवाम के मसाइल क्या हैं, मरीजों के मसाइल क्या हैं। ठीक है। और हेल्थ मिनिस्टर इसीलिए बनाया जाता है या रखा जाता है कि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट से मुतालिक जितने मसाइल हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, देखने हैं। डॉक्टर्स के एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं, इनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और ये अवाम की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर जो है जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर उसको मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट अगर उसको निजकारी यानी प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, तो उसका लॉस किसे होगा? डायरेक्ट जो है यकीनन जो पेशेंट हैं उनको होगा। उनको पहले भी मेडिसिन तो खत्म कर दी गई है ना गवर्नमेंट के, उसके वो तो हो गया। अब उसके बाद टेस्ट की मसला है, टेस्टिंग का। जब टेस्ट दिए जाते हैं तो वो इतने महंगे होते हैं, बाहर से अफोर्ड करना। और ये दिहाड़ीदार बंदा है यार, जिसकी तनख्वाह ही 10 या 12,000 या 15,000, आज तो 20,000 में भी मैं कहती हूँ घर चलाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पढ़ाना भी है, गैस के बिल भरने हैं, बिजली के बिल भरने हैं, जरा जाएं तो सही। अब मेरा दिल कहता है इस पर बात करूं, और जब सस्ते बाजार लगाए गए, सच्ची से इस पर मुझे शो करना है, मैं बता दूं और हैदर आपको बता दूं, सस्ते बाजार का जो हाल मैंने कल देखा, तो ब्रांड नाम कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस पे मैं कल जरूर बात करूंगी, और इस पे मैं चाहूंगी कि हैदर किसी न्यूज के जो डिपार्टमेंट हमारा उसके किसी को बुलाया जाए, रिपोर्टर को, उनसे पूछेंगे सूरत हाल कि सस्ते बाजार लगाए गए तो किसको रिलीफ मिला। कुछ भी नहीं है, इस पे बात करेंगे। वापस आते हैं, कुछ मसाइल मुझे भी हैं, मेरा भी दिल चाहता है डिस्कस किया जाए। तो फिर अगला बताएं और क्या मुताबिक? मैं इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन है क्या, एक्ट ये एक्ट बेसिकली IMF की पुरजोर फरमाइश थी, जो कि जब से ये पाकिस्तानी हुकूमत कर्जे ले रही है तब से वो फरमाइशें कर रही है और ये पूरी नहीं कर पा रहे। उसकी मेन वजह यंग डॉक्टर एसोसिएशन है। ठीक है। और इससे पहले आपको बताऊं, यही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद 1996 से लेकर 2003 तक ये खुद एहतजाज करती रही हैं इसी MTI के काले कानून के खिलाफ। ठीक है। जो बंदी खुद इस कानून के खिलाफ लड़ती रही है, आज वो अपनी सीट बचाने के लिए यंग डॉक्टर्स को विक्टिमाइज कर रही है और ये काला कानून लेके आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त MTI पंजाब में नाफिज हो चुका है। जो म्यू हॉस्पिटल है उस पे इन्होंने नाफिज कर दी है। MTI है क्या, उसमें इन्होंने पूरे हॉस्पिटल को एक कारपोरेट सेटअप में तब्दील कर देना है, जिससे इन्होंने पैसे कमाने हैं। बजाय लोग, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हेल्थ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट जहां लोगों को सब्सिडी देती है, ना कि वो उससे कमाती है। ठीक है। ये लोग ये हुकूमत गरीब लोगों का खून निचोड़ रही है। और उसके बाद देख लें, इसमें इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाना है, उसमें पॉलिटिशियंस होने हैं। क्या आपको लगता है हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड पे काम करें, जो मेरिट पे काम करें? जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, क्या वो मेरिट पे काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। द आंसर इज नो। ठीक है। इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना है, जिसमें MPAs होंगे, MNAs होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर होगा।
تو ایک ڈاکٹر کیوں ہوگا جبکہ میڈیسن کا جو سیکٹر ہے اس میں تو سارے بورڈ آف گورننس کا جو بھی بنایا جائے تو ڈاکٹرز ہونے چاہیے. لوگ سمجھتے تو ہیں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کو بتائیں کہ آپ کا نمائندہ بھی ہے. جی جسٹ نمائندگی کے لیے ڈاکٹرز کی. باقی انہوں نے ڈاکٹرز کو چلانا ہے. مطلب کہ ابھی آپ خود سمجھدار ہیں. مطلب کہ جو بھی ایک باشعور انسان ہے وہ مجھے کیا اس چیز کا جواب دے سکتا ہے کہ ایک نان میڈیکل بندہ کیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلا سکتا ہے. بالکل بالکل دس از ناٹ پاسبل. بالکل یہ اکثر شکایت ہے. ایسے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے وزیر ہیں جن کو اس ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہی نہیں. اب اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو ٹارگٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ نے جی اس سال نا ہمیں 10 ارب کما کے دینا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ٹیسٹ کی فیس بڑھانی ہے, اس نے میڈیسن پرووائڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اس نے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی فیس لگا دی ہے. جو مطلب 5 روپے بھر کے آتے تھے وہ 50, اور جو ٹیسٹ ہمارے پاس 50 روپے میں ہوتا تھا وہ 500 میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس 2500 میں ایم آر آئی ہوتا تھا وہ اس وقت 12,000 میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ٹیسٹ کی قیمت وہ آسمان کو چھو رہی ہیں ان کی قیمتیں. دوائی جو ہے نا وہ لوگوں کو مل نہیں رہی. میں آپ کو افسوس کے ساتھ بتاؤں ایک بات کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, 10 سال کا بچہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ڈیزیز تھی اس میں بچے کو مطلب کہ اس کے پٹھے جو ہے نا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے 2.5 سے 3 لاکھ. ٹھیک ہے, جو کہ وہ بھی اپروپریٹ ٹائم پہ لگ جائے تو پھر جو ہے نا ریکور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بیچارے کے پیرنٹس جن کے پاس مشکل سے کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں وہ 2.5 لاکھ کہاں سے لاتے. ہم نے این جی او سے بات کی, ادھر ادھر بات کی, میکسیمم اس کے فنڈ اکٹھا کیا ہم نے 20,000. ٹھک ہے, جو کہ وہی میڈیسن جو ہم باہر سے لا سکتے تھے وہ ناکافی تھا, اور بڑے افسوس کے ساتھ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے تو یہ بڑے وہ کرتے تھے کہ میں جو ہے نا یہاں پر مدینہ کی ریاست لے آؤں گا. ٹھیک ہے, یہاں پر انصاف ہوگا, یہاں پر یہ انصاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا مطلب کہ کہتے ہیں کہ غریب امیر تو وہ کرپشن کر کے کر لیتے ہیں اپنا جو بھی سسٹم. غریب جو ہے نا وہ ایسے ان کی سچویشن میں وہ ہاسپٹل میں مر رہے ہیں, وہ لیتے ہیں جو وزراء ہیں جا کر ایوانوں تک بیٹھتے ہیں جا کر, تو خیال ہونا چاہیے یہیں سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں, یہیں کے لوگ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں, اور یہیں کے لوگوں کے لیے آپ سوچتے نہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہم جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اس پہ مزید بات کریں گے. بات اتھے رہ گئے, مزید آگے بات بڑھاتے ہیں. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ مطالبات اس کا ایم ٹی اے کے بارے میں ایکسپلین کر رہا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, پھر بعد میں نیکسٹ ایک مطالبہ ڈاکٹرز کا یہ بھی تھا کہ سیکورٹی لیجسلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پراپرلی. کیونکہ آپ دیکھیں ایک جو پیشنٹ آتا ہے پیریفری سے, پہلے تو انہوں نے پیریفری پہ اتنا سہولیات دی نہیں ہے کہ وہاں پر پیشنٹ مینج ہو سکیں. پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس ٹرشی کیئر میں جب آتا ہے وہ کولیپس کر چکا ہوتا ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, اور پھر ڈاکٹروں کی شامل جو ہاں جی, آپ دیکھیں آپ ایک بچہ اس کا ذمہ دار کون ٹھہرایا جائے. عوام کہتی ہے کہ یہ بندہ انہوں نے ہمارا پھڑکا دیا, یہ چیز بڑی ایگزیکٹلی اس کا ریزن آج لوگوں کو بتائیں کہ کیا ریزن ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے, میں کہوں گا کیوں جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اگریشن میں ہوتے ہیں, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ چیز ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہمارا بندہ ایکسپائر ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے سامنے جو بندہ آتا ہے نا اس پہ چڑھائی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پہلا بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے آ کر چیک کرنا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ہم نے یہ سیکورٹی لیجسلیشن والا کافی عرصے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, حکومت جو ہے نا وہ سوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی یہ حکومت تو ویسے ہی جو ہے نا ٹونوں کی سوئی پڑی ہے. اور سیکورٹی لیجسلیشن میں ہم نے یہی کہا تھا, پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2-3 کمیٹیز تھیں, ان سے بل پاس بھی ہو گیا, بس اسمبلی سے پاس ہونا ہے. اور یہ ہم کوئی 7 سال سے یہ چیز سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, مریض کی جو دوائی ہے وہ ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے. سے آپ یہ سن رہے ہیں, بالکل ایسے ہے. مریض کی دوائی نہیں ہے, ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کیا ذمہ دار ڈاکٹر ہے یا حکومت ہے؟ ڈیفینیٹلی حکومت ہے, کیونکہ دوائی پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. بیڈ اویلیبل نہیں ہے, کون ذمہ دار ہے جی؟ ڈاکٹر. لوائقین نے آ کر کس کا گربان پکڑنا ہے؟ ڈاکٹر کا. نشتر میں آپ کو پتا ہے ایک بیڈ پہ میں نے 2 لوگ بھی دیکھے ہیں. میڈم آپ نے 2 دیکھے اور میں بتا رہا ہوں ہم نے 4 کو ایڈجسٹ کیا. 4 کو ایڈجسٹ کیا. اور بچے جو ہے نا ایک آکسیجن پہ ہم نرسری کے 12 بچے بھی ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریسورسز کی اتنا کمی ہے. ٹھیک ہے, ان کو مطلب کہ آئی ہے وہ ہیلتھ منسٹر یہاں پہ سیکٹری سے ملی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہ سیکٹریٹ بنے ہوئے,
اور ہمارے جو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں بس وہ ادھر ادھر وزٹ کر کے پتہ نہیں انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کوئی فنڈ دیے ہیں، یہ ہیلتھ منسٹر کہہ رہی ہے 32 ارب کے انہوں نے فنڈ دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہسپتال میں کہیں پہ نظر ہیں، کوئی دوائی انہوں نے پرووائڈ کی ہے، آئی وی لینس تک ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا فلوئڈز ہم باہر سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیسک چیزیں جن سے ہم ریسسٹیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، ایمرجنسی میڈیسن نہیں آ رہی ہے، کہتے ہیں 32 ارب لگا دیے، کہاں پہ لگایا نظر آ رہا ہے، بیوقوف بناتے ہیں ڈاکٹرز کو، عوام کو، پہلے دن سے یہ حکومت جھوٹ پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو زیادہ تر مطالبات دیکھا جائے تو عوام کے حوالے سے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں ملتی عوام کو تو وہ بھڑ جاتی ہے کہ مسیح ہو کے ہمارا مریض کبھی پیشنٹ مار دے، ان کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں دستیاب، تو ڈاکٹر کہاں سے لائے گا، آپ کو ہی لانے گا، اور اتنی ٹائم میں جو ہے وہ بیچارہ پیشنٹ جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پرسنل مسائل کیا کیا ہیں ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹرز کے جو پرسنل مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو کانٹریکٹ بیسس سے ہو گیا، ریگولر نہیں کیا جا رہا، یہ ہو گیا، سیلریز کے اور یہ کچھ ایشو ہیں، کچھ اس پہ بات کی جائے۔ اس میں نا 2-3 مسائل ہیں ہمارے۔ پہلے نمبر پہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تحت نیو بھرتی ہونا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے اور برڈن زیادہ ہے۔ ہاں، یہ ہر سال میں نا 2 دفعہ انڈکشن کرتے ہیں، جس میں نیو پی جی آر آتے ہیں، ایک جنوری میں آتے ہیں اور ایک جولائی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں جو پرانا ریزیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد نئے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے دیکھیں کہ جولائی میں جو انڈکشن ہونی تھی اب نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ انڈکشن ابھی تک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، 4 مہینے ہونے والے ہیں، نئے پی جی آر نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر جب وارڈ میں نہیں ہوں گے، ان کی کمی ایچ آر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی کمی صرف ڈاکٹر پوری کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب 3 مہینے سے ڈاکٹر جو پچھلے تھے انہوں نے اپنا ٹینور پورا کر لیا، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب نیو انڈکشن ہونی تھی جولائی میں اور ابھی تک نہیں ہوئی نومبر تک، یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ہی نااہلی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم سے انہوں نے کیوں نہیں انڈکشن کی؟ اب 3 مہینے سے وارڈ میں نئے پی جی آر نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز نہیں ہے، خدا نخواستہ کووڈ-19 دوبارہ آ رہا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے سیکنڈ ویو آ رہی ہے، اور کیسز بھی لاہور میں بھی آئے، کچھ اسکول بھی بند کیے گئے ہیں، تو دوبارہ یہ آنی ہے، اس کو مذاق مت سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا جب ڈاکٹر ایمرجنسی کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ اس کی بجائے کہ آپ کو ڈاکٹرز کی بھرتی زیادہ کرنی چاہیے، آپ کو جو بھرتی ہے اسی کو کم کیے جا رہے ہیں، آپ کو سال میں 3 دفعہ انڈکشن کرنی چاہیے، 4 دفعہ کرنی چاہیے، تاکہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھے۔ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، ان کو ڈاکٹرز کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ادویات کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھرتی کو ڈیلے کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی اس کی ڈیلے کرتے ہیں۔ اب 3 مہینے سے یقین کریں ہر وارڈ میں 3 سے 4 پی جی آر آتے ہیں، وہ نہیں آ رہے۔ یہ ایک ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں منسٹر میں، پنجاب پور میں کتنے ہاسپٹل ہیں، ان سب میں ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ ٹھیک، تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اور جن کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس پہ فوکس کرنا جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کرے، کیونکہ جو یہ مین چیزیں ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیکل جو ہے یہ مین ہے، آپ صحت مند ہو گئے، صحت مند قوم ہوگی تو یقیناً آگے ہم لوگوں نے جا کے کچھ کام کرنا ہے، کچھ ترقی کی ہم بات بھی کریں گے۔ اس میں کووڈ کا بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ جی، تو کووڈ جو ہے نا وہ دوسری اس کی لہر آ چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کا بالکل ویٹ نہ کریں کہ ابھی اس میں آنا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت بھی 30+ پیشنٹ جو ہے نا لاسٹ 24 آور میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے ڈاکٹرز اس وقت لاسٹ 5 دنوں میں ہمارے 13 ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹیسٹڈ پازیٹیو ہیں، اور ان میں سے 2-3 ایڈمٹ ہو چکے ہیں۔ ایون کہ 2 اسٹوڈنٹ بھی، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ، وہ کلاسز لینے آتے ہیں ہاسپٹل میں، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ابھی سے جو پالیسیز پہلے تھیں وہی دوبارہ لے آئے، اور اسپیشلائز جو ہے نا اور وقت پہ اگر یہ پالیسیز لے آئے تو زیادہ بہتر ہے، اور عوام کو بھی ہے۔ چاہیے جو وہ ایس او پیز پہلے فالو کر رہے تھے وہ دوبارہ کریں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد اقبال ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر توقیر یوسف آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزمل ہمارے ساتھ ہیں، اور مزمل سے میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ نوجوانوں کے حوالے سے یہ کام بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے جو ہے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف آئیں اور ترقی کرے، تو کیا سجیشن ہے تمہارے ذہن میں جاننا چاہوں گی؟ سب سے پہلے تو میں ذرا تعلیم پر بات کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی سسٹم کو بہت زیادہ وہ نااہل ہو چکا ہے، جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اور پوری تعلیمی پالیسی نہیں لائی جائے۔ 1860 میں بر صغیر میں ہوا تھا پہلا میٹرک کا امتحان، تو اس کے بعد پھر وہی چلتا جو 33 نمبر انگریزوں نے ہمیں دیے تھے وہی ہم چلاتے ہیں 2020 تک۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں، دوسرے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سکلز ہمارے اندر ہیں لیکن ہمیں انہیں پرفارم کرنے کے لیے پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، یہاں کے لوگوں میں خصوصاً ہمارے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھانے کے لیے۔ اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے جب کالم لکھا تو میرے پاس مجھے یہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، میں یعنی اخبار میں یا حکومت اس طرح کا یعنی وہ کرے، سیٹ اپ بنائے کہ جو اس طرح کے رکھتے ہیں یعنی سکلز، تو
تو وہ اپنے اجاگر کر سکیں اس طرح کے پلیٹ فارمز پر. مجھے اس طرح کا موقع نہیں ملا. دوسرا میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہوں گا سماجی کام کے لحاظ سے. میں نے بہت سے سماجی کام کیا, خصوصاً اس پلیٹ فارم سے میں ہمارے ایم پی ہیں بیرسٹر وسیم خان بادوزئی, ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ گورنمنٹ ایم سی بوائز پرائمری اسکول فاروق پورہ جانگلہ بستی کی ہم نے میٹرک کے لیے ہم نے تمام کام مکمل کر لیے ہیں. صرف آپ نے فنڈ دینا ہے اور اس پر سگنیچر کرنے ہیں. اور آپ برائے مہربانی اس پہ توجہ کیجیے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا کہتے ہیں ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.